14 सूरतों की तिलावत करनी पड़ेगी? जवाब मिलेगा नहीं। जिस खुदा ने कुरान को नाज़िल किया है, उसी खुदा ने इस कुरान के दीवाजे को भी नाज़िल किया है, जिसे कहते हैं सूरह अल-हम्द। यानी सूरह अल-हम्द कुरान मजीद का दीवाजा है, पेश लफ्ज है, फॉरवर्ड है, प्रीफेस है, प्रीएम्बल है। अगर कोई शख्स सूरह अल-हम्द को समझ ले तो वो कुरान मजीद की रूह को समझ लेगा, कुरान मजीद की जान को समझ लेगा, कुरान मजीद की के खुलासे को समझ लेगा। अच्छा, पूरे कुरान की जान तो सूरह अल-हम्द में है, सूरह अल-हम्द की रूह कहाँ है, सूरह अल-हम्द का खुलासा कहाँ है? तो अगर आप गौर से सूरह अल-हम्द पढ़ें तो आप देखेंगे कि एक आयत है जो सूरह अल-हम्द का खुलासा है। कौन सी आयत है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम पे कायम है। दलील क्या? दलील ये है, इससे पहले जितनी आयतें हैं उनमें अल्लाह की तारीफ हो रही है, असल मतलब नहीं बयान किया जा रहा। और इसके बाद जितनी आयतें हैं उनमें जो हमने अल्लाह से कहा है इसी की शरह बयान की जा रही है कि कौन सा रास्ता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाज़िल किया, गैरिल मग़ज़ूब, ना कि उनका रास्ता जिन पर गज़ब नाज़िल हुआ, वलज़्ज़ालिमीन, और जो गुमराह हो गए। यानी कुरान की रूह है सूरह अल-हम्द, सूरह अल-हम्द की रूह है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब अगर कोई बंदा सिरातल मुस्तकीम को समझ ले तो वो कुरान मजीद की रूह को समझ लेगा, कुरान मजीद की जान को समझ लेगा। बस जरा पूरी तवज्जो के साथ सुनिए, थोड़ी सी तवज्जो फरमा ले। मैं एक नतीजा हज़रात की खिदमत पेश करना चाहता हूँ। भाई अगर सिरातल मुस्तकीम को समझ लिया जाए तो कुरान मजीद की रूह समझ में आ जाएगी। जरा सिरातल मुस्तकीम ये लफ्ज देखिएगा, इसके हुरूफ पे गौर कीजिएगा तो शायद कोई बात हो, शायद कोई नतीजा हो, शायद कोई बात हो और आप हज़रात जो है उसके करीब हो जाएंगे कि है क्या सिरातल मुस्तकीम का रास्ता। जरा हुरूफ गिनिएगा, अल्फाबेट्स गिनिएगा, कितने सिरातल मुस्तकीम के हुरूफ हैं, अल्फाबेट्स हैं। अब हिसाब किताब में आप तो हमसे अच्छे होंगे, हम हुरूफ बता रहे हैं, गिनने का काम आपका। सा 1, रे 2, बोलते रहिए, बताते रहिए कि कितने हो रहे हैं। अलिफ, तोए, अलिफ, लाम, मीम, सीन, ते, काफ, ये, मीम। सिरातल मुस्तकीम के हुरूफ ही 12 है। 12 को अरबी में कहते हैं इसना अशआर। हमें क्या कहते हैं भाई? सिरातल मुस्तकीम के नतीजा आपके अंदर दर्ज करना चाह रहा हूँ, पूरी तवज्जो के साथ बेदार होकर सुनिएगा। सिरातल मुस्तकीम के हुरूफ हैं 12, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह के हुरूफ 12, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुरूफ 12, जैसे अमीरुल मोमिनीन के हुरूफ 12, अरे जैसे अल्लाह तबारक व तआला के हुरूफ 12, जैसे ज़ाहिर अल बातिन के हुरूफ 12, जैसे अल वारिस अल वाइस के हुरूफ 12, जैसे अल रऊफ अल रहीम के हुरूफ 12, जैसे अल वाहिद अल क़हार के हुरूफ 12, जैसे
12 خلفاء ہوں گے. یہ 12 12 12 12 یہ تو اثنا عشر کہتے ہیں. زمانہ ہمیں اثنا عشری کہتا ہے, ہمیں اثنا عشری کہہ کے بتاتا ہے وہ والے 12 کون سے ہیں. اور ہمارے اپنے صراط المستقیم کے حروف ہی بتا رہے ہیں کہ صراط المستقیم کون ہے, کن کا راستہ صراط المستقیم. لیکن اگر قرآن سے ہی کو سمجھنا چاہے کہ نہیں بھائی صاحب ہمیں کم واضح دلیل چاہیے, تو میں حضرات کی خدمت میں ایک دم واضح دلائل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. 2 تو 4 والی باتیں 2 + 2 = 4 جو بھی کیلکولیٹ کر لیتا ہے اس کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. صراط المستقیم کیا ہے ذرا غور سے سنیے گا. ایک آیتوں کا قاعدہ ہے, 2-3 آیتوں کی میں آپ کو زحمت دوں گا اور انشاءاللہ نتیجہ آئے گا. قرآن یوں بھی سننا ثواب ہے, قرآن پر غور و فکر کرنا ثواب ہے, اور غور کیجیے گا تو انشاءاللہ نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. صراط المستقیم کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے پوچھیے. چلیے صراط کل والی آیت یاد رکھیے گا, وہ تو آیت ہے ہی ھذا صراط علیہ مستقیم جو کل پڑھی تھی. آج کچھ اور طریقے سے, ایک اور طریقے سے صراط المستقیم پیش کرنا ہے قرآن ہی کی روشنی میں. سنیے قرآن کسے کہہ رہا ہے صراط المستقیم. قرآن بتا رہا ہے کہ صراط المستقیم کیا ہے. سنیے گا حضرات کرام, ارشاد ہوتا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط المستقیم. متمسک ہو جاؤ, چمٹ جاؤ, لپٹ جاؤ, پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ ایک خاص وحی کو, بے شک یہی صراط مستقیم ہے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. ایک خاص وحی ہے جس سے تمسک کا نام صراط مستقیم ہے. اب وحی ڈھونڈیے قرآن میں کہاں آئی ہے, یہ کون سی وحی کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن لفظ وحی کا استعمال کر رہا ہے. تو سورہ مبارک نجم میں جہاں پر معراج کے واقعات بیان کیے گئے, اور یہ آیت میں اس سے قبل بھی پڑھ چکا ہوں, وہاں پہ خداوند عالم نے بتایا کہ وحی کیا ہے. ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, ہم نے وحی کی اپنے بندے پر اور جو وحی کی. خدایا ایک طرف تو کہہ رہے ہیں اهدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط المستقیم کا قائم رکھ. صراط مستقیم اتنی اہم ہے کہ اگر یہ نہ سمجھے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. دوسری طرف کہہ رہا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم, متمسک ہو جاؤ خاص وحی سے, بے شک یہی صراط مستقیم ہے. پھر کہہ رہا ہے جب وحی کی بات آئی, وحی تک پہنچے تو کہہ دیا فاوحی الی عبدہ ما اوحی, ہم نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کی. بارے کیسے سمجھیں, یہ گٹھی کیسے سلجھے, یہ تو بات اور الجھتی جانے کے, سلجھا تو صحیح. ادب نہیں آواز قدرت ہے, اسی لیے قرآن ہم نے رٹنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, اور فکر کرنے کے لیے بھیجا تھا. اور چلو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم نے کیا کہ پڑھو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, ہم نے وحی کی اپنے بندے پر اور جو وحی کی.
نگرانی گرامی تھوڑی دیر آپ کی دوں گا اس آیت پر، کیونکہ یہ آیت اتنی اہم ہے کہ اگر اسے نہ سمجھے تو وہی نہیں سمجھ میں آئے گی، اسے نہ سمجھے تو ماں سمجھ میں نہیں آئے گا، میم الف زبر ماں، میم الف زبر ماں نہیں سمجھ میں آیا تو وہی نہیں سمجھ میں آئے گی، اور وہی نہیں سمجھے تو صراط مستقیم نہیں سمجھ پائیں گے، اور صراط مستقیم نہیں سمجھے تو قرآن کی روح سمجھ میں نہیں آئے گی، قرآن کی جان سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار نے آپ پر نازل کیا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار نے آپ پر نازل کیا ہے۔ قرآن میں غور و فکر کا خدا حکم دے رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں خالصتاً قرآن نشر کر رہا ہوں۔ اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار نے آپ پر نازل کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا کار رسالت۔ اور دیکھیے بات جب بھی ہوتی ہے تو دو تین پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، کہنے والا کون ہے، کہا کس کے بارے میں جا رہا ہے، اور کہا کس سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اب یہاں کہنے والا کون، کہنے والا وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ کہا کس سے جا رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، یہ کس سے کہا جا رہا ہے، غور فرمائیے، کس سے کہا جا رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے، اس رسول سے کہا جا رہا ہے کہ بردنائے محبت پورے قرآن میں بسم اللہ کی پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بسم اللہ کے بے سے لے کر والناس کی سین تک محبت کی وجہ سے اتنی محبت ہے خدا کو اپنے حبیب سے، اس نبی سے کہہ رہا ہے یہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جس کا نام تک سے لینا گوارا نہیں کیا۔ جب بھی اسے بلایا ہے تو کہیں بھی یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، محبت اتنی تھی کہ کہیں بھی یا محمد کہہ کے نہیں بلایا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پورا قرآن پڑھ ڈالیے، ان سے پہلے جتنے نبی آئے ہر نبی کو اس کا نام لے کے آواز دی، اس کا نام لے کے پکارا۔ میں کچھ آیتیں آپ کے خدمت میں تبرک نذر کروں۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم کے لیے کہا یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکونت پذیر ہو جائیں، یعنی یا آدم قرآن میں ہے۔ نوح کے لیے کہا جب بیٹا نافرمانی کرنے لگا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، یعنی یا نوح بھی قرآن میں ہے۔ ابراہیم کے لیے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور جب اسے ندا دی گئی اے ابراہیم، یعنی یا ابراہیم بھی قرآن میں ہے۔ موسیٰ کی باری آئی تو قرآن نے کہا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں عالمین کا پروردگار، یعنی یا موسیٰ بھی قرآن میں ہے۔ عیسیٰ کی باری آئی تو کہا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، اے عیسیٰ ہم ہی آپ کو موت دینے والے ہیں اور ہم ہی بلند کرنے والے ہیں، یعنی یا عیسیٰ بھی قرآن میں ہے۔ داؤد کی باری آئی تو قرآن نے کہا یا داؤد انی جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنایا، یعنی یا داؤد بھی قرآن میں ہے۔ کیا سنا یحییٰ کی باری آئی تو قرآن نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجیے، یعنی یا یحییٰ بھی قرآن میں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ قرآن سے یا آدم بھی پڑھتے ہیں، قرآن سے یا نوح بھی پڑھتے ہیں، یا ابراہیم بھی پڑھتے ہیں، یا موسیٰ بھی پڑھتے ہیں، یا عیسیٰ بھی پڑھتے ہیں، یا داؤد بھی پڑھتے ہیں، یا یحییٰ بھی پڑھتے ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم یا علی کیوں کہتے ہو؟ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم یا علی کیوں کہتے ہو، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آدم کو توبہ سکھانے والا علی، نوح کا سفینہ پار کرنے والا علی، ابراہیم کے لیے آتش
याकूब को बिछड़े हुए बेटे से मिलाया, इस नाम ने फिरौन से मूसा को बचाया और पहले खलील आपको गुलजार बनाया। अरे जब नाम अली फायदा किसके हमने बख्शा, अय्यूब को भी सब इसी नाम। या नूह कुरान में मिलेगा, अल्लाह ने नूह को बुलाया है तो या नूह कह के बुलाया। या इब्राहिम कुरान में मिलेगा, अल्लाह ने इब्राहिम को बुलाया है तो या इब्राहिम कह के बुलाया। या मूसा कुरान में मिलेगा, अल्लाह ने मूसा को आवाज़ दी है तो या मूसा कह के आवाज़ दी है। या ईसा कुरान में मिलेगा, अल्लाह ने ईसा को आवाज़ दी है तो या ईसा कह के आवाज़ दी है। मगर कुर्बान हो जाएं अपने नबी की अज़मत पर कि जब हमारे नबी की बारी आए तो अल्लाह ने कहीं भी या मोहम्मद नहीं कहा, कहीं पर या अय्युहन नबी कहा, कहीं या अय्युहर रसूल कहा, ऐ हमारे नबी, ऐ हमारे रसूल, कहीं यासीन कहा, कहीं ताहा कहा, कहीं मुज़म्मिल कहा, कहीं मुद्दस्सिर कहा, ऐ सैयद सरदार, ऐ तैयब ताहिर, ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ कमली ओढ़ने वाले, कहीं नाम नहीं लिया है। कहीं ना जिस नबी का नाम लेना मोहब्बत की इतनी इंतहा पे थे, यहाँ पे मामला मोहब्बत की इतनी इंतहा पे था कि बरबिनाए मोहब्बत जिस नबी का नाम लेना गवारा नहीं किया, उस नबी से कहा है वो इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, अगर ये ना किया थोड़ा और बेदार हूं, अगर ये ना किया तो कुछ ना किया। भाई दो में से एक बात तो माननी पड़ेगी, दो में से एक बात तो माननी पड़ेगी। रसूल से कह रहा है इल्लम तफअल, अगर ये ना किया तो कुछ ना किया, दो में से एक बात तो माननी पड़ेगी। या तो रिसालत कहते ही अली की विलायत पहुंचाने को है, या तो रिसालत कहते ही विलायत जनाब अमीर पहुंचाने को है कि अगर ये ना किया तो कुछ ना किया, और नहीं तो अब तक जो कुछ पहुंचाया है वो कुछ भी ना रहे अगर ये ना हो। और हमारे जो कुछ अब तक पहुंचाया है वो कुछ भी ना रहे अगर ये ना हो। अब तक क्या पहुंचाया था? नमाजें पहुंचाई थी, रोजे पहुंचाए थे, हज पहुंचाया था, खुम्स और ज़कात पहुंचाए हैं, अजीज़ा के गिराए में खबर, अगर ये ना पहुंचाया और फरमाइए अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, नहीं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि जो कुछ पहुंचाया है वो इसके बिना कुछ भी नहीं है। यानी ये नहीं है तो ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना खुम्स है, ना ज़कात है। भैया 17 दे करते नहीं। अगर नूह की उम्र पाए कोई आदमी और पूरी उम्र नूह नमाजें पढ़ता रहे, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। एक महीना नहीं, अगर पूरी जिंदगी रोजा रखता रहे, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। तो थोड़ा
نقطہ نہیں ہے، یہ حدیث رسول ہے کہ اگر کوئی آدمی نوح کی عمر پائے، پوری عمر کو عبادت میں صرف کرتے ہیں، وہ حج کے پہاڑوں کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر لیا، حج کیے ہوں، کئی مرتبہ کیے ہوں، پیادہ کیے ہوں، اور رکن اور مقام کے درمیان بے گناہ قتل کر دیا جائے، پھر بھی اے علی اگر تیری محبت دل میں نہیں ہے تو ایسا شخص اوندھا منہ جہنم میں پھینکا جائے گا، جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائے گا۔ علی جان گرامی قدر دیکھیے دو بھائی میں عرض کر رہا تھا، اور دیکھیے پھر بہرحال اس مفہوم پر، اس موضوع پر ہمارے یہاں اس کثرت سے حدیث موجود ہے۔ آپ ہمبر آبادی کی بات نہ مانیے، امام باقر کی تو بات مانیں گے، ان کی تو بات ماننا سب پر واجب ہے۔ وہ فرما رہے ہیں، پڑھیے اصول کافی پڑھیے، کتنی کتابوں میں حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، الصلاۃ والزکوٰۃ والصیام والحج والولایہ، نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر، حج پر اور ولایت پر۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ دیکھیے یہ بات میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اور نہ میں کہیں کوئی کسی چیز کا تقابل کر رہا ہوں، کسی چیز کا مقابلہ کر رہا ہوں، کسی چیز کو بڑھا گھٹا رہا ہوں۔ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو نمازی نہیں ہے، وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو روزہ دار نہیں ہے، وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو مستطیع ہے مگر حج نہیں کرتا، وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جس پر واجب ہے مگر خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صفات شیعہ شیخ صدوق کی بہت پرانی کتاب بھری پڑی ہوئی ہے، وہ کتاب بھری، اتنے صفات بیان کیے گئے شیعوں کے، شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بہرحال عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہو اسے وہیں پر ڈالا۔ اس سے قبل بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، امام فرماتے ہیں بنیاد الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، الصلاۃ والزکوٰۃ والصیام والحج والولایہ، ولم ینادیوا للشیء کما نودی بالولایہ۔ اور امام فرماتے ہیں 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے تو، مگر ان میں سے کسی شے کے لیے ویسے نہیں بلایا گیا ہے جیسے ولایت کے لیے بلایا گیا، کہیں نہیں کہا گیا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، کہیں امام فرما رہے ان میں سے کسی شے کے لیے ویسے نہیں بلایا گیا جیسے ولایت کے لیے بلایا گیا۔ غور فرمائیے کیوں نہیں بلایا گیا؟ مسئلہ اتنا سا ہے کہ آپ غور فرما لیں تو نماز عاقل پہ واجب ہے، مجنون پہ نہیں، روزہ صحت مند پہ واجب ہے، بیمار پہ نہیں، حج مستطیع پہ واجب ہے، مقروض پہ نہیں، زکوٰۃ وہ ادا کرے گا جو غنی ہے، وہ ادا نہیں کرے گا جو غریب ہے، جہاد مرد پہ واجب ہے، عورت پہ نہیں، نماز عاقل پہ واجب ہے، بالغ پہ واجب ہے، عاقل پہ واجب ہے، مجنون پہ نہیں، روزہ صحت مند پہ واجب ہے، بیمار پہ نہیں، حج مستطیع پہ واجب ہے، مقروض پہ نہیں، جہاد مرد پہ واجب ہے، عورت پہ نہیں، مرد پہ واجب ہے، عورت پہ نہیں، مرد پہ واجب ہے، عورت پہ نہیں، صلوات پڑھیے پر محمد اگر کسی کو مرد بننے کا شوق ہے تو ہم سے کیا مطلب، صلوات پر محمد مردوں پہ واجب ہے، عورتوں پہ نہیں۔ تو عزیزان گرامی لیکن یہ جو مولا کی ولایت ہے یہ مشروط نہیں ہے، یہاں بالغ و نابالغ کی شرط نہیں ہے، یہاں صحت مند اور بیمار کی شرط نہیں ہے، یہاں مستطیع اور مقروض کی شرط نہیں ہے، یہاں تو بس ایک ہی شرط ہے، جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو، بس
کار رسالت۔ عزیزان گرامی اس آیت پہ بس تھوڑا سا اور غور فرما لیجیے، ایک نتیجہ آپ کے خدمت میں عرض کر دوں اور آج کی گفتگو کو تمام کروں۔ پھر سے آیت پڑھیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، ایک منزل تک لے کے جانا ہے یہ گفتگو، شاید کوئی نئی بات ہو، شاید کوئی بات ہو تو آپ آج جو ہے تبرک نورانی کے طور پہ لے کے جائیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ پہ نازل کر دیا۔ یعنی مولا کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہو رہا، نازل کے پہلے ہو چکی ہے۔ یہی تو بات ہونا، پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ما انزل الیک من ربک، یعنی ماضی میں نازل کیا جا چکا ہے، پہلے ولایت نازل ہو چکی ہے، آج اعلان ہو رہا ہے، نازل پہلے ہوئی۔ اگر میں آپ سے تاریخ پوچھ لوں کہ کب نازل ہوئی تو بتا پائیں گے؟ مولا کی ولایت نازل کب ہوئی ہے؟ اعلان دن میں ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن کی روح صراط المستقیم ہے، اور صراط المستقیم میرے مولا کی ولایت ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ ولایت کا اعلان آج ہو رہا ہے، نازل کب ہوئی ہے ولایت؟ ایک ہنٹ دیتا ہوں، اعلان دن میں ہو رہا ہے مگر نازل یہ رات میں ہوئی ہے۔ کوئی رات آپ کو یاد آئی جس میں کچھ نازل ہوا؟ آپ نہیں پڑھتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اسے شب قدر میں۔ قرآن تو آیا ہی شب قدر میں، اور قرآن کی روح ہے صراط المستقیم۔ بدن بنا روح کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن نازل کر رہا ہے، بنا روح کے نازل کرے گا۔ تفسیر نور الثقلین پڑھیے، امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے کہا نزلت ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام فیہا، اس رات اللہ نے صرف قرآن نازل نہیں کیا بلکہ یہ وہی رات ہے جس رات اللہ نے علی کی ولایت کو نازل کیا ہے، جس رات اللہ نے علی کی ولایت کو نازل کیا ہے۔ ایک عجیب بات نہیں ہے، علی کی ولایت نازل ہوئی ہے رات میں، اعلان ہوا ہے دن میں۔ جس رات میں یہ ولایت نازل ہوئی ہے اس رات کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جس دن میں اعلان ہوا ہے اس دن کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج آپ کے رب نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ وہ رات بھی قرآن میں ہے، یہ دن بھی قرآن میں ہے، نہ اس رات جیسی کوئی رات ہے۔ اگر کوئی نئی بات ہے، اگر کوئی بات ہے تو مجھے احساس کرائیے، نہ اس دن جیسا کوئی دن ہے، رات ہے وہ رات شب قدر کی رات، کہ جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دن ہے وہ دن جس دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا ہے، جس دن اللہ نے نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ کوئی عجیب اتفاق ہے، غور فرمائیے گا عزیزان گرامی، جس دن ولایت کا اعلان ہوا وہ دن ہے غدیر کا دن۔ دیکھیں بات پہنچے گی تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ دعاؤں سے نوازیں گے۔ جس رات میں ولایت نازل ہوئی وہ رات ہے شب قدر کی رات، اور جو آیت میں نے شروعات میں پڑھی تھی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے وحی کی اپنے بندے پر، اور جو وحی کی جس سے صراط المستقیم تک بات پہنچی تھی، وہ بات ہو رہی ہے شب معراج کی، جب رسول اللہ کو بلایا گیا۔ اب 3 موقع ہو گئے، غدیر، شب قدر اور معراج۔ نتیجہ ہے انشاءاللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ مثال پہنچے گی تو آپ سمجھیں گے بھی، مجھے احساس بھی کرائیں گے یہاں سمجھ گئے۔ اگر آج کوئی بڑی کمپنی ہو، اس کمپنی کا کوئی CEO ہو، اور وہ اس کمپنی میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے، کوئی چینج لانا چاہے، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ امپلائی صبح صبح
دفتر پہنچے, اپنے آفس پہنچے اور دیکھا کہ جو نوٹس لگا ہوا ہے کہ آج سے کمپنی میں یہ چینج ہو گیا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا. کیا طریقہ ہے؟ پہلے جو کمپنی کا سی ای او ہوتا ہے وہ ایک ان آفیشیل میٹنگ بلاتا ہے. کوئی نہیں ہوتا, ایک ان آفیشیل میٹنگ بلائی جاتی ہے, پھر ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن آتا ہے جہاں سب کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چینج آنے والا ہے, اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنا لیز پیریڈ ہوگا, اتنے ٹائم میں یہ چینج کر دینا, اگر نہیں کیا تو یہ ہوگا. اس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کیا ہوگا. ایک لیز پیریڈ ہوتا ہے, پھر وہ لیز پیریڈ تمام ہو جاتا ہے جہاں سے وہ چینج, وہ تبدیلی نافذ ہوتی ہے. ایک ان آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے جہاں سی ای او بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بلاتا ہے. اب ابھی بھی نہیں پہنچے. ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن آتا ہے, پھر ایک لیز پیریڈ ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے اتنے وقت میں یہ تبدیلی لے آنا, نہیں تو یہ ہوگا. پہنچ گیا ہوں میری طرف سے بات, جو نہیں پہنچے ان کے لیے واضح کر دے رہا ہوں. علی کی ولایت اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ اللہ نے اس تبدیلی سے پہلے ایک ان آفیشیل میٹنگ کا نام ہے معراج. میٹنگ ان آفیشیل تھی, اس لیے بیچ میں جبریل کو بھی نہیں رکھا گیا. علی کی ولایت اتنی اہم شے ہے کہ اس کے لیے پہلے ایک ان آفیشیل میٹنگ بلائی گئی. اس ان آفیشیل میٹنگ کا نام ہے معراج. پھر ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن آتا ہے, نوٹس آتا ہے جو نازل. یہ نزول کب ہوا؟ علی کی ولایت کا آفیشیل نوٹیفیکیشن آیا ہے شب قدر میں. پھر ہوتا ہے ایک لیز پیریڈ, اتنے وقت میں کر دیجئے, نہیں تو یہ ہوگا. کیا کہنے اس علی کے جس کی ولایت کی ان آفیشیل میٹنگ کا نام معراج ہے, آفیشیل نوٹیفیکیشن کا نام شب قدر ہے, جس کے لیز پیریڈ کا نام قدیر ہے. ایسا جواب پڑھیے. امام نے بتایا کہ ایک مرتبہ معراج نہیں ہوئی, کئی مرتبہ متعدد دفعہ معراج ہوئی, اور جب معراج ہوئی اللہ نے علی کی ولایت کے بارے میں بات کی. وہ معراج کیا تھا؟ وہ ان آفیشیل میٹنگ نہیں تھی, تو اور کیا, اللہ نے سواری بھی اللہ ہی نے بھیجی. رفرف و براق کو بھیجا, آدم نے ساتھ میں لگایا, البتہ وہ ایک منزل تھی سدرۃ المنتہا کی جس کے آگے جبریل نہیں جا پائے کیونکہ میٹنگ ان آفیشیل تھی. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. پھر جب نزول ہوا اس کا تو یہ شب قدر میں نازل ہو گیا. آخری بات جو یہیں پہ گفتگو تمام کر دوں گا, بس اسی نتیجے تک آپ حضرات کو لانا تھا. مولا کی ولایت کب نازل ہوئی؟ نازل کب ہوئی؟ یہ نازل کب ہوئی؟ شب قدر کیا ہے؟ یعنی قدر والی رات. قدر والی رات, دو لفظ ہیں, شب اور قدر, لیل اور قدر, لیلۃ القدر. قدر والی رات, اس رات سے تعلق ہے میرے مولا کی ولایت کا. یہ رات کیا ہے؟ اصول کافی پڑھیے.
معصوم سے جب پوچھا گیا کہ شب قدر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو امام نے یہی کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ، فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، کی یہ رات فاطمہ ہے، قدر اللہ ہے۔ آخری بات گفتگو تمام ہے، یہ رات فاطمہ ہے، قدر اللہ ہے، رات سیدہ ہے، قدر اللہ ہے، رات فاطمہ ہے، قدر اللہ ہے۔ اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق رکھا ہے شب قدر سے، رات فاطمہ ہے، قدر اللہ ہے، یعنی علی کی ولایت کا تعلق یا فاطمہ سے ہے یا اللہ سے ہے، یا فاطمہ سے ہے۔ پوری تاریخ ایک جملے میں سنا رہا، یا فاطمہ سے ہے یا اللہ سے ہے، یا یوں سمجھ لیجئے اگر کبھی علی کی ولایت پہ حرف آئے گا تو جواب دینے کا کام یا فاطمہ کا ہے یا اللہ کا ہے یا سیدہ کا ہے یا اللہ کا۔ کیوں آپ نے نہیں دیکھا جو علی کی ولایت کا مجرم ہوتا ہے اللہ آسمان سے پتھر بھیجتا ہے، فاطمہ بدعا کر لیتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا جو بھی علی کی ولایت کے مقابلے پر اللہ نے پتھر بھیجا تو سیدہ نے بددعا کی، سیدہ نے لعنت کی، اور سیدہ کی بددعا کوئی معمولی چیز ہے؟ حضرت امیر اللہ مقامہ کی وہ تاریخی بیعت کہ عقیل گر ہے، یعنی اگر عقل والا عقیل گر ہے تو ان دو بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے زہرا کی بددعا سے۔ وقت ہوتا تو میں اس بیعت کی تشریح کرتا، لیکن بالکل دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے، اب جو ہے وہ وقت ہو چکا ہے اور میں گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، اگر وقت ہوتا تو میں اس بیعت کی تشریح کرتا، لیکن بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی اگر وقت رہا یہاں تک اس منزل تک بات آئی تو سناؤں گا کہ اس میں کہا کیا ہے، ذوالفقار اور سیدہ کے بیچ کا رشتہ کیا ہے، لیکن بہرحال بات تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی خیر سنیے، بس یہیں پہ گفتگو تمام ہے۔ پوری تاریخ اسے ایک جملے میں چھپی ہوئی ہے، علی کی ولایت پہ اگر کبھی حرف آئے جواب یا اللہ دے گا یا فاطمہ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ دربار میں گئی، یہی وجہ ہے کہ مدینے میں ایک ایک دروازے میں بی بی دخل باب کرتی تھی، بتاؤ کیا تم غدیر کے دن نہیں تھے؟ کیا تم نے علی کو مولا بنتے نہیں دیکھا؟ کیوں؟ کیونکہ علی کی ولایت کا تعلق شب قدر کے ساتھ، سیدہ حقیقت شب قدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر۔ جس بیوی کی عظمت یہ ہے، بس میں رب دوں گا خالی کربلا کی طرف آ جاؤں گا کہ یہ دن بہرحال اس واقعے سے مربوط ہے، 2 راتوں سے مسلسل حضرات اسی حوالے سے مسائل سماعت فرما رہے ہیں، بس ایک ربط دے کے کربلا کی طرف آ جاؤں گا کہ سیدہ جو بی بی حقیقت شب قدر ہے، اس بی بی کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے دروازے پہ آپ رکھے، اس بی بی پہ تعزیانہ، اس بی بی کو تعزیانہ ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جو حقیقت شب قدر ہے، فاطمہ جیسی شب قدر کے پہلو کو سمجھی۔ سنیے گا عزیزان گرامی، انشاءاللہ بہت سنیں گے آپ حضرات، یہی تو راستے ہیں، یہی تو ایام ہے جن پہ سیدہ کی دروازے پہ آگ لگائی گئی، سیدہ کے محسن کو قتل کیا گیا، سیدہ پہ تعزیانہ لگایا گیا،
عزیزان کرام چلو سنیے گا انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے. جناب سیدہ آپ سنتے رہتے پسلیاں ٹوٹی ہیں اس واقعے کے بعد. ٹوٹی پسلیوں کے مصائب آپ ایام عزائے فاطمیہ میں سنتے رہتے ہیں. میں آپ کو کچھ اور پسلیوں کی طرف لے کے جاتا ہوں جنہیں شکستہ کیا گیا. یہ تو سیدہ کی پسلیاں ہیں جو مدینے میں آج انہی ایام میں شکستہ ہوئی. اللہ جانے سیدہ اس واقعے کے بعد ان ایام کے بعد 75 دن یا 90 دنوں تک اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کیسے زندہ رہی ہے خدا ہی جانتا ہے. آغا وحید خراسانی کا بڑا مشہور معروف جملہ ہے کہ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی ایک انگلی کی ہڈی ٹوٹ جائے اس میں ایسی چوٹ